नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें ये फ़ज़ल बख्श देता है कि हम ईमान के सफ़र में उस तौर पे आगे बढ़े जैसे उसका कलाम हमें सिखाता है। यकीनन जैसे हम जानते हैं कि ये ज़िंदगी एक सफ़र है और इस ज़िंदगी में हमें एक मंजिल का तयन करना ज़रूर है ताकि हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। और जब तक मंजिल ना हो कोई भी मुसाफिर अपने सफ़र को पूरा नहीं कर सकता, अपनी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद ने हमारे लिए उस मंजिल का तयन कर दिया है जहां खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम वहां तक पहुँचें और उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर रहे जो खुदावंद हमारा खुदा हमें देना चाहता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इसी सफ़र में, ईमान के सफ़र में कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए एक खुदा का बहुत बड़ा वादा है इंसान के साथ कि वो उस जगह पे हमें लेके जाएगा। इस ज़िंदगी के बाद अगर हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो हमें उस जगह तक पहुंचाएगा जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है, उसकी पाक हजूरी है, उसका बेटा यीशु वहाँ पे मौजूद है और उसका पाक रूह वहाँ पे जुम्बिश करता है। और उस जगह को लोग जन्नत भी कहते हैं, फिरदौस भी कहते हैं, हेवंस भी कहा जाता है। और आज हमारा प्रोग्राम जो है वो जन्नत, मसीहत और दूसरे मज़ाहिब, ये हमारा उन्वान है, ये टॉपिक है आज का। और इस उन्वान के तहत आज हम बात करेंगे कि जन्नत है क्या और ये कहाँ पर है, और जन्नत क्या, ये जन्नत एक हकीकत है, और क्या जन्नत जो है वो पाक जगह होगी या वहाँ पे नापाक काम होंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि कौन इस जगह पे जा सकेगा, कौन इस जगह पे जाएगा। और इस सारी बातचीत में आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो पास्टर जॉनसन पॉल हैं। पास्टर जॉनसन पॉल, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। पास्टर जॉनसन पॉल, नाज़रीन, वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंगम में उसके ये सीनियर पास्टर हैं, पास्टर इंचार्ज हैं वहाँ पे, और खुदा की खिदमत बहुत से और अंदाज में भी करते हैं। और खुदा ने इन्हें बड़ी बरकत दी है, ब्लेस किया है, और खुदावंद इनसे खिदमत ले रहा है। पास्टर जॉनसन, आप मज़ीद अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से कुछ बताना चाहेंगे? पहली तो ये बात है डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर साहब, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने अपने प्रोग्राम ईमान के सफ़र में मुझे ये शर्फ़ बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम की मिल के खिदमत कर सकूँ। मेरा तारुफ़ यही है कि मैं खुदावंद ने चुना है और मैं उसके कलाम की खिदमत करता हूँ। पासबानी के बारे में आपने बताया है और मैं बड़ा पुरजोश हूँ कि हम एक ऐसे उन्वान पे आज बात कर रहे हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी कह लें, लेकिन उसके मुख्तलिफ ख़यालात हैं, मिसइंटरप्रेटेड भी है। हाँ, और उसमें कन्फ्यूजन, उलझन बहुत है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, आपने बहुत अच्छा अनुमान चुना है और मुझे उम्मीद है, बल्कि मेरा यकीन है खुदावंद में कि खुदावंद आपको और मुझे हिकमत देगा और लोग बरकत पाएंगे। बिल्कुल, यकीनन ये खुदावंद की हिकमत ही है जो हमें उस जगह तक ले जाने के लिए, लोगों तक ये पैगाम पूरे तौर पे पहुंचाने के लिए हमारी रहनुमाई कर सकती है। पास्टर जॉनसन, हम अगर देखें तो खुदावंद का कलाम यकीनन हमें जन्नत के ताल्लुक़ से, फिरदौस के ताल्लुक़ से बताता है और खुदावंद के वादे कलाम में मौजूद हैं। अगर हम पहला कुरिन्थियों का 2 बाब उसकी 9वीं आयत देखें तो मैं ये पढ़ूँगा इस आयत को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई,
وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی. آمین. پریز گاڈ. اور 10ویں آیت میں لکھا ہے لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کے طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. اور یہ روح کا ذکر ہے, خدا کے پاک روح کا ذکر ہے کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارا یہ وسیلہ بنتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. یقیناً جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ ایک سوچ آ سکتی ہے کہ یہ ہم کیسے جانتے ہیں. تو یہ آیت میں نے اسی لیے پڑھی کہ پہلی تو یہ کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں اور لکھی ہیں نہ کانوں نے سنی, وہ لکھا ہے کہ خدا نے آدمی کے لیے جو لکھا ہے کہ وہ سب جو خدا سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ تیار کر دی ہیں. جی. اور یہ کیسے ہم تک پہنچتی ہیں خدا کا روح, تو آپ اس تعلق سے کیا بیان کریں گے؟ یہ کیسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں سارے سے؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب, جیسے ابھی آپ نے اس آیت کا حوالہ بھی دیا اور آپ نے روح کا لفظ استعمال کیا. جی. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. خدا کا کلام اس میں بڑا واضح ہے, جسمانی اور روحانی. بالکل. اگر ہم اوریجنل چلے جائیں, باغ ایدن میں چلے جائیں, جب خدا نے انسان کو اپنی مانند اپنی شبیہ پر بنایا, اور اس کا ایک مقصد تھا کہ خدا پاک ہے, اور خدا نے آدم کو یہ کہا تھا, بڑا واضح ورڈ ہے جو آپ نے بات کی تھی, خدا نے کہا تھا کہ اس نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا, جب تو کھائے گا تو مر جائے گا. اب یہاں سے دیکھیں کہ گناہ آنے سے وہ جو روحانی موت ہوئی ہے, انسان جو آدم مرا نہیں, اور شیطان نے اسی الجھن میں ڈالا اور اس نے کہا کہ دیکھو تم نے پھل کھا لیا اور مرے نہیں, خدا نے تمہیں صحیح بات بتائی نہیں. وہاں سے ساری سچویشن خراب ہوئی. اب خدا پاک ہے, خدا روح ہے, خدا نور ہے, اور اس کا جو معیار ہے وہ پاکیزگی ہے, اس میں وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. خدا کی جو ذات ہے پاک ہے اور وہ لا تبدیل ہے. جو قانون جو خدا کہتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ اسے بدلتا نہیں. اب مقدس پولس رسول نے اس بات کو جو بڑا واضح کیا ہے کہ خدا نے تیار کر رکھی ہے, جو روح ہمیں ظاہر کرتا ہے. اب روح جو ہے, خدا روح ہے, وہ پاک ہے. اس کے معیار پر جانے کے لیے انسان کو راست باز ہونا, پاک ہونا بہت ضروری ہے, اور یہی بات پولس رسول کہتا ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے تھے, میں تاکہ اس کو تھوڑا سا اور بیان کرنا چاہوں گا کہ خدا کا یہ وعدہ ہے, خدا کا یہ پلان ہے, اور خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا. اگر ہم یوحنا کی انجیل میں سے دیکھیں, یہ انجیلی بیان یسوع مسیح کا 2 آیت میں لکھا ہوا ہے, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. یہ یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں. لوگ اسے ہمارے مسیحا کو عیسیٰ بھی کہتے ہیں, حضرت عیسیٰ بھی کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا, کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور بڑی خوبصورت آیت, بار بار ہم اکثر پروگراموں میں بھی بولتے ہیں, سنتے ہیں. یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ ہمیشہ کی زندگی زمین پہ تو ہے نہیں, یہ ہمیشہ کی زندگی تو یقیناً خدا کے پاس اس مقام میں ہے جس کو لوگ جنت کہہ لیں, فردوس کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ اس کو ڈاکٹر صاحب, ہم خدا کا کلام بڑا واضح ہے اس میں. اگر ہم پرانا عہد نامہ دیکھیں, حضرت موسیٰ, ان کی شریعت کا جو زمانہ ہے, اگر اس کی ہم بنیاد میں جائیں, اس کا جو مفہوم ہے, کیونکہ انسان جب گناہ کی وجہ سے خدا کی پاک حضوری میں سے نکل گیا تو خدا کی محبت چاہتی تھی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. مقدس پطرس سے بڑا خوبصورت لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے. اب یہ توبہ تک نوبت پہنچنے کی کیا بات ہے, کیونکہ خدا چاہتا ہے انسان اسی طرح پاک رہے جیسے میری حضوری میں تھا. اب شریعت کا کیوں آیا کہ شریعت میں کہ انسان جو تھا وہ خدا کے حکم تھے, ان کو پورا کر کے وہ سمجھتا تھا کہ میں اب خدا کے پاس چلا جاؤں گا, خدا کو میں خوش کر سکوں گا. لیکن گناہ جو تھا اس کے اندر بسا ہوا تھا, وہ اس کی کرپٹ جو نیچر ہے وہ کرپٹ ہو گئی تھی فطری طور پر.
اس لیے داؤد بادشاہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے گناہ کی حالت میں جنم لیا. جب گناہ آیا اس سے انسان کی فطرت میں بگاڑ پیدا ہو گیا. قربانیاں کرتا تھا, جانوروں کی قربانیوں سے گناہ جو ہے ڈھانکے تو جاتے تھے, لیکن گناہ کا زور نہیں ٹوٹتا تھا. اب خدا کی یہ محبت تھی کہ انسان پاک بنے, راست باز بنے. اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت نوح جو طوفان, دنیا کا طوفان آیا, ان کا کرائٹیریا کیا تھا؟ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں وہاں پہ 6 باب ہے پیدائش کا, 6-7 سے آگے وہاں لکھا ہے کہ نوح اس زمین میں اپنے زمانے کے لوگوں میں راست باز تھا, نمبر 1 ہے. اور یہ ہے کہ وہ خدا اس کی راست بازی کو جانتا تھا, یہ اس کا کرائٹیریا تھا, اس لیے خدا نے اسے چنا. بالکل. اور پوری پھر وہ ہم دیکھتے ہیں نوح کا طوفان آیا. اب خدا کا کرائٹیریا جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان ہلاک نہ ہو, وہ گناہ سے نکلے, گناہ کا زور ٹوٹے, توبہ کرے. اور وہ جو ہم دیکھتے ہیں بڑا واضح دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں, یسوع مسیح نے آ کے وہ کام کیا جو انسان کرنا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑے واضح طور پہ عبرانیوں کا خط جو ہے اس میں ہم دیکھیں تو 4 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھی ہے, کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا. God bless خدا you, کی طرح. That's it. ہاں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوبصورت آیت ہے کہ ہمیں خدا کی طرح, خدا کی مانند بننا ہے, اس کی کوشش میں رہنا ہے. آج پاسٹر جانسن ہم بات کریں گے خاص طور پہ یہ تھوڑے سے وقت میں ہم نے جنت کے تعلق سے کہ یقیناً ایک یہ حقیقت ہے, خدا کی طرف سے یہ ایک وعدہ ہے اور یہ ہے. سیکنڈلی اب ہم بات اس کو آج تھوڑا سا جاننا چاہیں, کیونکہ میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی اور وہ یوٹیوب پہ لوگ شیئر کرتے ہیں اور میں بڑا ڈسٹرب ہوا. ایک نہایت ہی پاکستان میں نامور مولانا طارق جمیل صاحب کی وہ ویڈیو آئی اور وہ اس میں جو بات کہہ رہے تھے وہ میرے دل نے اس کو ٹوٹلی ہلا کے رکھ دیا. شاید میں اتنا اس اسلام مذہب کے تعلق سے جانتا نہیں تھا, اور وہ بیان کر رہے تھے اپنے لوگوں کو کہ کچھ دیر صبر کر لو, کچھ دیر ٹھہر جاؤ, پھر وہاں جب خدا کے پاس جاؤ گے تو خدا تو خود تمہیں اچھی سے اچھی شراب اپنے ہاتھوں سے پلائے گا, اور پھر تو ہمارے وہاں پہ حوریں ہوں گی اور یہ ہوگا. تو میں جب اس چیز میں نے سنا, یقین کر کے میں ڈسٹرب ہو گیا, اور یہ میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں اس کی اسٹڈی بھی کروں اور میں اس کے تعلق سے دیکھوں کہ مسیحیت کیا بیان کرتی ہے اور دوسرے مذاہب کیا بیان کرتے ہیں. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں مسیحیت میں جو ہمیں وعدہ دینے والا ہمارا خدا ہے, ہمارا یسوع مسیح ہے. تو مسیحیت میں خدا پاک ہے اور وہ پاکیزگی کا منبع ہے, اور لکھا ہے متی 5 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ابھی دیکھیں یہ جو مبارک بادیوں میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں, جو بھی آپ نے ریفرنس دیا یوٹیوب کا, دوسرے مذہب کا. اب خدا یسوع مسیح نے جو پاک دل کیا ہوتا ہے, اس میں 4 چیزیں ہیں. جیسے انسان کے عام دل کے بھی 4 کھانے ہیں, یہ روحانی دل کے بھی 4 کھانے ہیں. اس میں آ جاتے ہیں خیالات, ارادے, آزاد مرضی اور احساسات. اب خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں ایک دفعہ, یہ 13واں باب اگر پڑھیں متی کی انجیل میں, بڑا واضح لکھا ہے کہ وہ چیز جو انسان کے اندر جاتی ہے وہ اسے ناپاک نہیں کرتی, جو اس کے اندر سے باہر آتی ہے وہ اسے ناپاک کرتی ہے. اور خدا یسوع مسیح نے اس کی تفصیل بڑی بتائی. اس میں سب سے پہلے جیسے برے خیالات, خون ریزیاں, ناپاکیاں. اب یہ پاک دل کیسے دیکھیں گے؟ کیونکہ خدا پاک ہے. خدا کا جو کلام ہے, خدا یسوع مسیح کے جو انجیل کا جو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ انسان کے خیال کو پاک کرتا ہے. شیطان نے کیا کیا؟ اس نے ہوا کے خیال کو, اس کے جسم کو, اس کے خیال کو, اس کے ارادے کو, اس کی آزاد مرضی کو اور اس کے احساسات کو غلط استعمال کروایا
کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ جیسے ہی ہوا نے دیکھا اس پھل کو وہ خوشنما لگا اور اس نے سوچا کھانے میں مزیدار رہے گا۔ شیطان یہ جو ڈاکٹرنس ہیں، یہ جتنی چیزیں یوٹیوب پہ ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ پلان ہے کہ انسان بھٹک جائے، وہ خدا کی پاکیزگی سے دور ہو جائے۔ اور اب خدا جو مسیحت میں ہے، آپ نے جو بات کی، میں آپ کو خدا کے پاکیزگی کا کرائیٹیریا بتاتا ہوں۔ پرانے عہد نامے میں اگر آپ کو یاد ہو، اگر خروج کی کتاب 19 باب پڑھیں اور 10ویں آیت سے آگے تک پڑھیں، لوگ بھی، اسرائیلی بھی، خدا کی چنی ہوئی قوم خدا کو دیکھنا چاہتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہی اس سے باتیں کرتا ہے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ جا کے انہیں کہہ دے، ان کو پاک ہوں وہ۔ انہوں نے موسیٰ کو نبی کو کہا کہ 1 اور 2 دن انہیں پاک کر، وہ کپڑے دھو لے، اور وہ جو ہے جب پہاڑ کے قریب آئیں، کوہ سینا کے پاس، اس کی حد سے آگے نہ آئیں، کیونکہ میں پاک خدا ہوں۔ اگر کسی نے اس کو ہاتھ بھی لگا دیا تو وہ جان سے مارا جائے گا، اور اگر کسی نے چڑھنے کی کوشش کی، اب وہ خدا پاک ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ نبی نے کیا کیا، وہاں لکھا ہے انہوں نے جا کے کیا، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ پاک ہو، سارے کپڑے دھو۔ ایک انٹرسٹنگ بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، انہوں نے کہا پاک ہو، 3 دن تک پاک ہو، اور خاص بات کہی کہ عورتوں کے پاس نہیں جانا تم نے۔ اب دیکھیں یہ خدا کی پاکیزگی کا یہ معیار ہے۔ اور میں جب ایسی باتیں جو آپ کا ذکر، تو میں اس بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ خدا پاک ہے اور اس میں وہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہم اس طرف بھی آئیں گے تاکہ ہم پہلے مسیحت میں سے دیکھیں اور خدا کے، اور جو آپ بات کر رہے ہیں میں اسی کی سپورٹ میں، یہ سایہ 6 باب کو اگر آپ پڑھیں، اس میں پہلی، دوسری، تیسری آیت کو آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے لباس کے دامن سے، اس کے یعنی خدا کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الفاج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ قدوس قدوس یعنی ہولی ہولی ہولی۔ اور یہ میں اس کو جب مزید اس پہ اسٹڈی کر رہا تھا، پہلی بات کہ پوری ہیکل اس کے جلال سے کیا ہوگی؟ معمور ہوگی۔ یہ اس کی پاکیزگی ہے، یہ اس کی معیار ہے پاکیزگی کا، کہ وہ جہاں پہ آ جاتا ہے، اس کی حضوری آ جاتی ہے، وہاں پہ اس کا نور، اس کی پاکیزگی پھیل جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اس میں ایڈ کروں گا تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہیکل کا ذکر کیا، ہیکل کی اس کی سارے حصے کو لائے نا، اس کی جو ہے نقشہ ہے۔ اب پاک ترین مقام دیکھیے، جہاں عہد کا صندوق پڑا تھا، کاہن جو خدا کے چنے ہوئے تھے، ان کے لباس میں، وہ جو لباس خدا نے بتایا تو موسیٰ کو، اس میں گھنٹیاں بندھی ہوتی تھی، اور اس کے کمر کے ارد گرد کاہن کے رسی بندھی ہوتی تھی۔ وہ اس بات سے کہ اگر کاہن پاک نہ ہو، وہ سال میں ایک دفعہ جایا کرتا، سال میں ایک دفعہ جاتا تھا وہ قربانی کفارہ ادا کرنے، اور وہاں لکھا کہ اگر وہ پاک نہیں ہوتا تھا تو خدا کی حضوری میں مر جاتا تھا، اور گھنٹیاں بند ہو جاتی تھی، تو وہ رسی سے اس کی لاش کو کھینچ لیتے تھے۔ ایسا پاک خدا ہے۔ اور خدا کے عہد کا صندوق جب لے جایا گیا یروشلم، داؤد بادشاہ لے کے جا رہے تھے، وہ بیل گاڑی پہ رکھا تھا، تو آپ کو یاد ہو عقیم معاذ نے ایسے لگا تو اس کو ہاتھ لگایا اور وہی مر گیا۔ بالکل۔ اور میں یہ خاص طور پہ آپ کی بات کو یہ ہم اس کو دیکھتے ہوئے، اور یہ خدا کی پاکیزگی کی جب بات کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ پہ خدا کے تعلق سے جو لکھا ہے توریت میں، صحیفہ انبیاء میں، اور زبور میں، اور اناجیل میں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا پاک ہے، خدا رحیم ہے، خدا محبت ہے، خدا انصاف ہے۔ تو کہیں بھی جہاں لکھا ہے خدا رحیم ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ خدا رحیم ہے رحیم ہے رحیم ہے، کہیں بھی نہیں لکھا خدا محبت ہے محبت ہے محبت ہے، خدا انصاف کرتا ہے انصاف۔ لیکن یہ جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں قدوس قدوس قدوس، 3 دفعہ اس کی ہولینس کے تعلق سے یہ بار بار لکھا گیا کیونکہ یہ اس کی ہولینس کو ظاہر کرتی ہے۔ اور ہم اس بات کو ہمیں خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ بائبل کا خدا جو بائبل کا خدا ہے وہ پاکیزگی کا خدا ہے۔ ہاں جی، اسی بات کو ڈاکٹر صاحب جیسے مکاشفہ 4 باب میں جو آپ نے بات کی نا قدوس کی، وہاں یہ ہے خدا کا زندہ کلام جو لا تبدیل کلام ہے، بائبل مقدس،
اس میں مکاشفہ چوتھے باب میں پوری ہیون کی تصویر ہے بالکل کہ خدا پاک ہے، 24 بزرگ وہاں ہولی ہولی قدوس قدوس قدوس، تمجید اور عزت اور جلال. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہے بائبل مقدس میں وہ خدا جو پاک ہے اور وہ ہیون جہاں خدا رہتا ہے. بالکل. اور داؤد زبوروں میں بڑی دفعہ لکھا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں میں پڑھ سکوں، لیکن 86 زبور میں بھی 2 جگہ وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ خداوند اپنی راستے کی، اپنی راہ کی مجھے تعلیم دے تاکہ میں راستے پہ چلوں. تو جب وہ پاک ہے تو اس کی تعلیم بھی یہی ہے. اور اس کی تعلیم خاص طور پہ بائبل مقدس میں بڑے واضح طور پہ مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ شرابی جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، اور وہ داخل ہی نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ذکر ہے، میں اس کو جب پڑھ رہا تھا تو پھر میں نے اس کو کمپیریٹیو جب اسٹڈی کی طرف گیا اور میں نے اس کو دیکھا تو مجھے واقعہ ہی یہ باتیں اسلامی تعلیمات میں ملی، جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس میں اسلام کی ترکیبان جنہ کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، فردوس پیراڈائز. اور وہاں لکھا ہے کہ اس کے 8 دروازے ہوں گے جن کی فرشتے حفاظت کریں گے. اور وہاں مادی خوشیوں اور مادی چیزوں کا زیادہ ذکر ہے، اور جن میں لکھا ہے کہ وہ خوبصورت حوروں کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور قیمتی پتھروں کا اور ہیرے اور لذیذ کھانوں کا ذکر ہے وہاں پہ. اور یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو پھر میں اس بات کے طرف دیا، واقعی میں نے سوچا کہ تو واقعی ہی اس تعلیم میں ہے ان کے. میں سوچتا تھا کہ شاید بعض دفعہ یہ جو مولانا صاحبان ہیں وہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو شاید اٹریکٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے. پھر وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دودھ اور شہد اور شراب طہورہ کا ذکر ہے، جو خاص ایک شراب ہے وہ خدا پیش کرے گا انہیں. تو میں جو اس کو پڑھ کے تو یہ اسلامی تعلیمات میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو یہاں پہ خاص طور پہ لکھا ہوا تھا کہ جو چنیدہ لوگ ہوں گے ان کے کلام کے مطابق وہ خدا کے زیادہ قریب ہوں گے اور ان کو زیادہ چیزیں مہیا ہوں گی. یہی چیزیں جو ہے، اور وہ خاص طور پہ وہاں ذکر ہے. اور وہ اب میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ وہاں پہ حوروں کے خد و خال کا اس انداز میں ذکر ہے کہ ہم اس طرح اوپن اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ان کے خد و خال ہوں گے. اور پھر وہ لکھا ہے کہ وہ کنواریاں ہوں گی. اور وہاں پہ وہ ابن خاطر جو ہے وہ خدا وہ محمد ان کو حضور پروفٹ کو کوٹ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 100 کنواریوں کے ساتھ ایک دن میں مباشرت کرے گا اور پھر بھی اس کا زور کم نہیں ہوگا. اور یہ اور دوسری جگہ پہ ایک جگہ پہ امام ان کے سیوطی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ہر مسلمان جو ہے وہ 70 حوروں سے شادی کرے گا، اور جو عورتیں ان نے اس دنیا میں شادی کی وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. تو آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کیا آپ یہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، علم کو زیادہ جانتے ہیں، اور جتنی آپ نے آج انفارمیشن دی ہیں مجھے تو سن کے وہ بڑا کچھ عجیب سے میرے تاثرات ہو رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں سن کے مجھے یاد پڑتا ہے خداوند یسوع مسیح نے، کیونکہ میں خدا کے زندہ کلام اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، آپ تو سب علوم سے واقف ہیں، اور میں اس کے بارے میں ایک آپ کو بات کہوں کہ ایسی ہی جو بات ہے وہاں پہ خداوند یسوع مسیح سے کسی نے سوال کیا کہ قیامت کے دن یا آسمان پہ کون کس کی بیوی ہوگی. بھی ایک بھائی تھا، اس مر گئی، اس کی بیوی بھی، 7 بھائی تھے، سب نے شادی کی، تو آخری دن یا آسمان پہ وہ کس کی بات بیوی کہلائے گی. اب سنیے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ آسمان پہ شادی اور بیاہ نہیں ہوں گے، وہاں پہ انسان فرشتوں جیسے ہو جائیں گے. فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے روحیں ہیں، وہ نورانی جسم کے ساتھ ہوتی ہیں، خدا کے حکم کو وہ مانتی ہیں. اب یہ جو شادی کا اور یہ جنسی جو بڑی مزیدار آپ نے باتیں کی، میری معلومات میں بڑا اضافہ ہوا. خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے
کہ خدا نے انہیں کہا، ان سے بات کی، انہیں برکت دی، پھلو بڑھو اور اس زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اب شادی جو ہے یہ ایک سیکرامنٹ ہے، خدا کا ایسا پلان ہے، ایک مرد ایک عورت کو خدا ملاتا ہے اور انہیں برکت دیتا ہے، جیسے اس زمینی زندگی میں، اس زمینی زندگی اور وہ میں آپ کے حوالہ پڑھ دوں جو آپ کہہ رہے تھے، تاکہ جب ہم انجیل میں سے پڑھیں گے تو وہ پھر آپ جاری رکھیے گا۔ وہ متی کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 23ویں آیت 38 ورس ہے، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان میں فرشتوں کی مانند ہوں گے، فرشتوں کی مانند ہوں گے، جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں یہ متی کی انجیل ہے، یہ انجیلی بیان ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے واضح طور پہ جو بائبل کی تعلیم ہے، جو توریت کی تعلیم ہے، جو صحابہ انبیاء کی تعلیم ہے، اور جو انجیل کی تعلیم ہے، وہ ملتی ہے۔ ہم اس گفتگو آگے بڑھیں گے، لیکن میں اپنے کالر سے اس وقت ہم اپنی لائنز کھول رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو، آپ ضرور، آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا، آپ ضرور سوال کیجئے اور ہم آپ کو جواب دیں گے اس تعلق سے۔ اور آپ ہمارے جو اس پروگرام کا پیج بھی جو ہے ایمان کا سفر، اس کو بھی لائک کیجئے تاکہ یہ پروگرام آپ تک متواتر پہنچتے رہیں، اور پھر جب چاہیں آپ دے سکیں۔ فیس بک پیج ایمان کا سفر آپ لائک کیجئے، زندگی ٹی وی .net اور زندگی ٹی وی .com پہ آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور امریکہ اور کینیڈا میں روکو باکس اور جادو باکس پہ یہ پروگرام لائیو جاتا ہے، اور تھرو دا ورلڈ یہ سیٹلائٹ پہ پروگرام ہمارا جاتا ہے۔ تو پاسٹر پال، ہم بات کر رہے تھے اسلام میں جو ذکر ہے اور اس میں، اور عورتوں کے تعلق سے، اور بیاہ شادی جو آسمان میں بیاہ شادیوں کا، اور جس طرح مطلب کہ جو سنی فرقہ ہے وہ اس میں تھوڑا سا ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹینڈ ہے، وہ 70 نہیں، وہ 72 حوروں کا ذکر ہے۔ اچھا، 2 کا اضافہ، وہ اس میں اضافہ ہے، اور وہ سنی فرقے کے جو ابو ابن حاتم ہے، یہ انہوں نے جو ہے اس بات کو لکھا، اور وہ اس وقت کے بڑے بڑے اسکالر میں، بڑے خدا وہ ان کے اپنے نبی کے ساتھیوں میں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ 80,000 نوکر ایک شخص کے ہوں گے، اس کو ملیں گے وہاں پہ، اور 72 حوریں ہوں گی جن سے وہ شادی کر سکیں گے، شادی کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی حوریں، کیونکہ وہ جب روز 100 کا ذکر ہے کہ 100 کے ساتھ وہ روز ہر روز مباشرت کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں وہ تو پھر یہ روز کے ایک وہ سیپریٹ ہوگا سلسلہ جو ہے، اس کا مطلب وہاں کوئی دوسرا کام ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ مجھے تھوڑا سا یہی میں کنفیوز ہوتا ہوں یہاں پہ۔ مجھے تھوڑا سا آپ بیان کیجئے گا کہ کیا یہ بائبل کا خدا فرق ہے اور قرآن کا خدا فرق ہے؟ کیونکہ ایک ہی خدا 2 باتیں تو نہیں کہہ سکتا۔ نہیں کہہ سکتے آپ، بالکل یہ الجھن اتنی بڑی ہے ڈاکٹر صاحب، اور میں بھی اب بہت کنفیوز ہو گیا ہوں، لیکن ان باتوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے لا تبدیل کلام، زندہ کلام، بائبل مقدس کا خدا بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ خدا کے زندہ کلام بائبل مقدس میں ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اب کیونکہ ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن خدا نے ہمیں جو بلایا ہے، یہ انجیل جو ہے وہ خوشی کی خبر ہے کہ ہم لوگوں کو سچائی کی بات بتائیں، اور وہ خدا جو پیار کرتا ہے، جو انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ توبہ کرے، یہ جو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جسمانی زندگی اور روحانی زندگی، شریعت جو ہے وہ جسمانی چیزوں کی بات کرتی ہے، قربانیاں چڑھانی، قربانی چڑھانے کا تصور کیسے آیا؟ اس کا کیا خدا نے ہی موسیٰ کو یہ کہا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اب جو گناہ کرے گا وہ جان مر جائے گی۔ اب جو تعلیمات کی آپ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے اب ان کا اپنا خیال ہوگا، لیکن بائبل مقدس میں گناہ کی مزدوری موت ہے، جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ شریعت اس گناہ کے زور کو نہیں توڑ سکی، پھر کلام مجسم ہوا
اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا ہے۔ آپ نے پروگرام کے تعارف میں یہ بات کہی تھی کہ انسانی جسم میں جب یسوع مسیح آئے تو وہ صرف اسی بات کے لیے آئے کہ گناہ کا جو کفارہ ہے جانور نہیں بلکہ انسان نے گناہ کیا تھا، انسان ہی کو مرنا چاہیے تھا۔ تو یسوع مسیح نے کلوری پر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اس گناہ کا کفارہ دیا، اور اس کے بعد روحانی چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں، جگہ تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ لیکن بائبل مقدس کا جو پاک خدا ہے وہ انسان کو پاک کر کے اپنی حضوری میں لائے گا، وہاں جسمانی باتیں نہیں ہیں۔ نہیں، وہی میرا جہاں پہ میرا بھی جو ہے اس وقت میں خاص طور پہ آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں، بہت سے ویور بھی اس بات کو سمجھنا چاہیں گے کہ وہی خدا جو ہمیں ہمیشہ کے لیے پاکیزگی سکھا رہا ہے، پاکیزگی کے راستے پہ چلنے کے لیے کہہ رہا ہے، ہمیں ہر طرح کے وہ گناہ سے اور بدی سے اور ناپاکی سے دور رہنے کی بات کر رہا ہے، وہ وہاں پہ جہاں پہ لکھا ہے کہ خدا پاک ہے، اس کی حضوری میں پاکیزگی ہے، قدوس 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 کہہ کے اسے وہاں پکارا جائے گا، تو وہ کیسے یہ چیزیں وہاں پہ برداشت کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ان چیزوں کا وعدہ کر سکتا ہے؟ یہی میں بات آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا۔ اور اگر ہم یسایہ نبی کی اگر ہم خدا کی طرف پھر جاتے ہیں اور اس کی قدوسیت کی طرف جاتے ہیں، اس کی پاکیزگی جو بائبل کی خدا کی پاکیزگی ہے، تو یسایہ نبی کا صحیفے میں 40واں باب اور 25ویں آیت میں لکھا ہے، وہ قدوس فرماتا ہے تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ تو یہ ہم اس کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کوہ کلوری پر جب خدام یسوع مسیح نے پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ دیا، خدام یسوع مسیح نے 7 کلمات وہاں کہے۔ انسان نے توبہ نہیں کی، خدا نے یسوع مسیح نے کہا ہے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ انہی کلمات میں ایک ہے ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب خدا کی پاکیزگی کا یہ معیار ہے کہ دنیا کے گناہوں کا کفارہ دینے والا جب پوری دنیا کے گناہوں کو اپنے سر پہ لے کے وہ صلیب پر تھا، تو خدا کا اپنا منہ اپنے بیٹے کی طرف سے اس نے پھیر لیا۔ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، یہ خدا کو کرائٹیریا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح کو انہیں ایک دم پتہ لگا کہ وہ جو خدا کی حضوری تھی، جو تقویت تھی، جو محبت کا لمسہ کہاں چلا گیا۔ اب خدا جو ہے گنہگار سے تو پیار کرتا ہے لیکن وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ اور یہ بڑی واضح طور پہ حضرت داؤد جو زبور 24 میں کہتے ہیں 3 اور 4 آیت میں، اگر آپ وہاں پہ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے اور جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ بائبل کا خدا تو یہ فرما رہا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے پڑھتا ہے ڈاکٹر صاحب، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ یہ 22واں باب ہے، اگر آپ دیکھیں اس میں بڑی خاص ایک بات لکھی ہے، یہ اس کی 14ویں ورس میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ 22 باب 14ویں ورس میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، یہ ہے جن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو خدا یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ مسیحیت کا یہ ہے کہ ہم ایمان لانے کے سبب سے خدا کے فضل سے ہم جو ہے نجات پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ اب اس کو سنیے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، جو ہیون کی بات ہم کر رہے ہیں، جو بائبل کا جنت ہے، جو بائبل کی فردوس ہے، جو بائبل مقدس میں بہشت کا ذکر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ 15ویں آیت ہے، مگر میں گنتا ہوں اپنی انگلی، مگر کتے۔ اب کتے یہ جانوروں کی بات نہیں ہے، جب بھی لفظ آیا ہے بائبل میں کتے، اس میں غیر اقوام جنٹائلز کو بولا جاتا تھا، وہ لوگ جو اس زندہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، جو زندہ خدا کی پرستش نہیں کرتے، جو دوسرے معبودوں کو ہاتھ کے بنائے ہوئے دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں، دوسرے معبودوں کی، ان کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے جو بائبل میں اکثر ملتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی کنانی عورت کو یہی کہا تھا کہ مناسب نہیں کہ میں لڑکوں کی روٹی لے کے کتوں کو ڈال
ڈال دوں. تو اس نے کہا کہ خداوند وہ کتے بھی اسی سے کھاتے ہیں جو اس آیت کو. ابھی دیکھیں مگر کتے نمبر 1 اور جادوگر نمبر 2 اور حرام کار نمبر 3 اور خونی نمبر 4 اور بت پرست نمبر 5 اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا نمبر 6 اور گھڑنے والا باہر رہے گا. خونی اور یہ لکھے بدکار اور حرام کار. بدکار اور حرام کار. کیونکہ مسیحیت میں تصور ہے شادی کا میاں اور بیوی کا پاک رشتہ نکاح ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ان دونوں میں سے کسی دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق رکھتا ہے جسے زنا کہتے ہیں تو اس کی سزا پرانے عہد نامے میں سنسار کرنے کی تھی. اور یہ اگر آپ اس کو مزید دیکھیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ببلیکلی یہ باتیں ہمارے ناظرین ہیں وہ دیکھیں کیونکہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا انہیں تعین کرنا ہے, فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس راہ پہ چل رہے ہیں. جو میں شروع میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی منزل کا تعین کرنا ہے اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہے اور انہیں دیکھنا ہے کہ وہ کس راہ پہ چل رہے ہیں. کہیں وہ غلط راہ پہ تو نہیں نکل گئے, کہیں انہوں نے ایسا راستہ تو اختیار نہیں کر لیا کہ وہ اپنی منزل سے ہی بہت دور چلے جائیں. اور یہاں پہ احبار 11 باب اسی 44 آیت میں لکھا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ کر لینا اور نہ اپنے آپ کو ناپاک کرنا کہ نجس ہو جاؤ. کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں. میں قدوس ہوں, میں پاک خدا ہوں اس لیے تم پاک بنو. پاک بننا, اپنے آپ کو نجس نہ کرنا, اپنے آپ کو کسی طرح سے ناپاکی کے کاموں کی طرف نہ لے کے جانا. اور یہاں پہ کلام میں شراب کے تعلق سے اور جو ہے ایک بیوی کے علاوہ تعلقات کو حرام کا, مسیحیت میں تو طلاق بھی نہیں ہے جب تک ایڈلٹری پروف نہ ہو. تو باقی جو جیسے آپ نے بیان کیا تھا کہ جو پاک حضوری ہے خدا کی جسے لوگ جنت کہتے ہیں, فردوس کہتے ہیں, وہاں تو ویسے ہی پاکیزگی کا ماحول ہے. اور احبار جو ہے لکھا ہے اس 19ویں باب کی دوسری آیت میں خدا نے خود بنی اسرائیل کی جماعت سے خود کلام کر کے کہا تھا کہ تم پاک رہو کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا پاک ہوں. جی ڈاکٹر صاحب جیسے بھی آپ نے ذکر کیا وہ شادی بیاہ کا یہ مقدس رشتہ ہے. میں آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میرا خیال ہے میں اس میں ایڈ کر دوں آپ کی بات میں. پیدائش میں جب آدم اور حوا سے گناہ ہوا تو جب انہوں نے پھل کھایا تو وہاں لکھا ہوا ہے, آپ کو حوالہ شاید آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, وہاں لکھا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا نافرما برداری کا یا نافرمانی کی گئی ان کی آنکھیں کھل گئیں. تو آپ کو یاد ہے پہلے انہوں نے کیا ہوا, جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلی انہیں پتا چلا ہم کیا ہیں, ننگے ہیں. اب اس سے پہلے اب دیکھیں شیطان کا یہ ایک ایسا لذیذ یہ جو جنسی عمل ہے جسے ہم زنا بھی کہتے ہیں, یہ اتنا لذیذ ہے اس کے لیے قتل ہو جاتے ہیں. اور شیطان نے وہاں سے انہیں پہلا احساس دلایا کہ وہ ننگے ہیں, اور آدم اور حوا نے کیا کیا, خود ہی انہیں پتا, وہ شرمانے لگے ایک دوسرے سے. انہیں پتا چل گیا کہ ہمارے جسم فرق ہیں اور ان کے احساسات بدل گئے, انہوں نے لوکیاں بنائی. اور شیطان نے یہ جو جنس ہے, سیکس جو ہے, اٹ از ایکچولی اے گفٹ اینڈ ہولی گفٹ آف گاڈ. یہ خدا کا پاک تحفہ ہے تاکہ پاک نسل پیدا ہو اور وہ خدا کے جلال کو اس زمین پر اسٹیبلش کرے. اور یہ زمینی زندگی کی حد تک ہے, زمینی زندگی, کیونکہ ہم نے پہلے ہی یسوع مسیح کا قول فرما دیا کہ آسمان پر بیاہ شادی نہ ہوگی. اور اگر ہم تھوڑا سا اور بھی دیکھیں مذاہب میں ہندوازم کی طرف جائیں تو وہ ان کا یقین کرما پہ ہے, ری انکارنیشن پہ ہے, اور دوبارہ جو ہے زندگی 3 جو ان کے کرما کے جو ہیں حصے ہیں کہ گزری ہوئی زندگی پر موقوف ہے, ایک کرما, دوسرا موجود ہے زندگی موجودہ زندگی پر, اور تیسرا آنے والی زندگی پہ ہے. اور پھر یہ تینوں کرما ان کی ری انکارنیشن کو دوبارہ ری برتھ سائیکل کو ڈٹرمن کریں گے, اب انہوں نے کس میں پیدا ہونا ہے دوبارہ سے. اور وہ بھی جو ہے پھر ایک وہ ایسی سٹیج ان پہ آتی ہے جہاں وہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ ایک مکتی ان کو ملتی ہے, وہ اس کو موکشا کہتے ہیں, انلائٹنمنٹ کی وہ سٹیج کہتے ہیں, جہاں پہ وہ
خدا کی حضوری سے جو ہے وہ معمور ہو جاتے ہیں تو وہاں سے پھر وہ جنت میں اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو اعزاز ملتا ہے کہ وہ پہنچ سکیں اور وہ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے پہنچتے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے کلام مقدس میں ہم آگے جا کے اس پہ بات کریں گے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے, واضح طور پہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کے وسیلہ سے نہیں. ہم اس بات کریں گے کہ کیسے انسان اس جگہ تک پہنچ سکتا ہے لیکن وہ ہمارے اچھے کاموں کے وسیلہ سے نہیں. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی. یہ جو ہندوازم میں جو یہ نظریہ ہے, آپ نے موکشا کی بات کی, انلائٹنمنٹ, انلائٹنڈ سچویشن. اب یہ نور ہے, یہ بھی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے. دیکھیں, جو بائبل مقدس جو فاؤنڈیشنل تعلیم ہے اس میں یہ ہے کہ موکشا کو سے نجات مل گئی کن چیزوں سے؟ جسمانی خواہشوں سے, جسمانی کاموں سے. یہ زمین سے اس کا تعلق ہے. بالکل بالکل. اور میرا خیال ہے کہ سکھزم میں ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ, مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسی کوئی نہیں بات, وہ کبھی کبھی جنت اور دوزخ کی بات نہیں کرتے, وہ درشن کی بات کرتے ہیں کہ گرو کے درشن ہی ہو جائیں اور ان کے پہ وہ جو ہے وہ خوشی کی زندگی وہ اس میں کاملیت ہو جاتی ہے, جہاں تک مجھے لگتا ہے. لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں جب مختلف تعلیمات میں ہیں خدا کا کلام جو خوشخبری ہے, وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے, اگر ہم ایک اچھا کام کریں گے نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں یہ سوچتا ہوں جی میں 100 لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں, اچھا کام ہے, لیکن اس سے مجھے غرور پیدا ہو جائے گا اور میں سوچتا ہوں میں نے 100 لوگوں کو کھانا کھلا دیا, کوئی بات نہیں, 5-10 گناہ کر بھی لیے تو کیا بات ہے. اب وہ بیلنس سے. لیکن مسیحت میں خدا کی محبت کا شکر ادا کرتا ہوں جو مجسم ہوئی, جس کا نام یسوع مسیح ہے, کہ اس نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے, میں تمہارے لیے کرتا ہوں, اپنے بوجھ تم مجھے دے دو, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور پھر میں پاک روح کی قوت سے تمہیں قوت دے دوں گا, تمہاری فطرت ہی میں بدل دوں گا, ویسی کر دوں گا جو عدن میں خدا کے حضور ہوا کرتے تھے. اور وہ جو آپ نے بات کی, واقعی ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم نے وہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے اور جس طرف کا پلڑا بھاری ہوگا اس طرف وہ چلے جائیں گے, 70% ہے اگر ہمارے اچھے اعمال تو 30% نہیں. کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں توبہ کر کے یسوع مسیح پر ایمان لا کے اس ہمیشہ کی زندگی کی طرف جانا ہے جو خداوند ہمیں دیتا ہے. اور جب ہم توبہ کر کے آ جاتے ہیں تو پھر اچھے کام تو یقیناً ہم سے وہ آٹومیٹکلی اچھے ہی کام انسان کرے گا جب اس نے اپنی پرانی خصلت چھوڑ دی, پرانی زندگی چھوڑ دی. اور اسی سٹیج کو جس میں وہ ہندوازم میں وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ سٹیج میں داخل ہو جاتے ہیں جگہ پہ جس کو وہ جنت وہ کہتے ہیں, جہاں نہ کوئی رنج ہے, نہ دکھ ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے. اس کا مکاشفہ میں بھی ذکر ہے اور وہ اس کو لوکا سے جنت کہتے ہیں, لوکا کہتے ہیں. اور اس جگہ کو بدھزم میں بھی جو ہے وہ انکارنیشن کی بات ہے, دوبارہ جنم کی بات ہے, وہ بھی دوبارہ جنم پہ یقین رکھتے ہیں. اور وہ 6 جنم ہیں جس کو وہ مانتے ہیں, جس میں ایک جنت کا جنم ہے, ان کا ہیل کا ان کا ذکر وہ اس کو مانتے ہیں. انسان کے وہ مانتے ہیں, جانور کو, اور بھوت جو ہے بھوکا بھوت ہے, اشورا ہے, جنگ مسلسل لڑائی کا ذکر ہے. اس میں وہ مانتے ہیں ان باتوں کو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو وہ جنت پہ اور ان چیزوں پہ وہ یقین نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ اچھے کاموں پہ ہی ہے. یہودیوں کا مجھے بڑا ہے جو جوڈازم میں جو ہے وہ زندگی کی قدر کو اور اس کی خاص تعلیم ہے کہ جو ویلیو آف لائف ہے اور زندگی اور موت کے ان کا کوئی تصور نہیں ہے اس کے بعد میں. اور لیکن مسیح کے آنے کے بعد وہ ضرور یقین رکھتے ہیں کہ مردے جی اٹھیں گے. اور یہودی جو ہیں وہ جنت یا فردوس پر یقین رکھتے ہیں لیکن جہنم پر یقین نہیں رکھتے. اور یہ اس تعلق سے میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف یہ مذاہب جو ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن جو بڑی الارمنگ سچویشن جو تھی وہ جیسے میں نے پہلے کہا, اور میں آج بھی میرا ابھی بھی یہی سوال ہے کہ کیا ایک ہی خدا جو ہے وہ ایک مذہب کو یا ایک سیٹ آف پیپل کو, لوگوں کو ایک ڈیفرنٹ تعلیم دے گا اور دوسروں کو وہ ڈیفرنٹ دے گا؟
میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور بات کریں کہ یہ کیا تعلیم ہے جو ہمارے مذہب میں تو قدوسیت کی بات ہے. ہمیں تو پہلا پطرس 2:9 میں بڑے واضح طور پہ کہہ دیا گیا کلام میں کہ تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، ایک مقدس قوم اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ خدا کی خوبیوں کو ظاہر کرو. اب خدا کی خوبیاں تو ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ وہ پاک ہے، پاک ہے، وہ رحیم ہے، وہ محبت کرنے والا ہے. ہمیں تو خدا کی خوبیوں میں وہ خوبی نظر نہیں آ رہی جو یہاں بیان کی گئی. آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں؟ ہاں جی، اس میں 2 باتیں ڈاکٹر صاحب کرنا چاہتا ہوں. اپنے جتنے یہ نظریات اور تعلیمات پڑھی ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے خدا یسوع مسیح اگر صلیبی ہم کلوری پہ جائیں جب پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ دیا گیا، تو ایک ڈاکو نے جب خداوند یسوع مسیح کو پہچانا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور خداوند یسوع مسیح یہ کہنا اس کا ایمان ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے یاد کرنا. وہ ایمان لے آیا. اب خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان ہے جو لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، بہشت میں ہوگا. یہ دیکھیں اتنا شارٹ اور اتنا سٹریٹ وے ہے خدا کے کلام بائبل مقدس میں. اب دوسری جو بات آپ کر رہے تھے کہ کیا خدا مختلف لوگوں سے مختلف باتیں کرتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے گنتی کی کتاب میں اگر پڑھا جائے تو وہاں اس کا ذکر ہے کہ خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے یا اپنی کہی ہوئی بات سے پھر جائے یا اپنے وعدے سے پھر جائے. یہ خدا کا کرائٹیریا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور یہی جو خدا ہے جو آپ نے پہلے ایک اسکرپچر پڑھا تھا، خدا اور دوسرے معبودوں کی جو بات ہے، دوسرے معبود انسان کے اپنے خیالی اختراع ہیں، انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں. مذاہب جو ہے اپنی خود تعلیمات، انسانی تعلیمات. جو بائبل کا خدا ہے وہ لا تبدیل ہے، وہ امپارشل گاڈ ہے. مقدس پطرس کہتے ہیں خدا کسی کا طرفدار نہیں کوئی، اور نہ ہی خدا نے یہ چھوٹ دی ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ میرا بندہ ہے، یہ 2-3 دفعہ جو ہے زیادہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو یہ جو بھی کرے تو وہ پاک ہو جائے گا. ایسا خدا نہیں ہے. اس کا کرائٹیریا پاک ہے. جو پاکیزگی سے گرتا ہے وہ اس کے قابل نہیں بھی کوئی بھی ہو. اور دوسری یہ بات ہے خدا جھوٹ نہیں بولتا. اگر کوئی اسے فرق طریقے سے سمجھ رہا ہے تو یہ پھر انسان کی اپنی سوچ ہے. لیکن جس خدا کو میں جانتا ہوں جو زندہ ہے، جو یسوع مسیح میں دکھائی دیا، یسوع مسیح میں ہم خدا کی ذات کو دیکھتے ہیں. خدا معاف کرتا ہے، یسوع مسیح گناہ معاف کرتے تھے. خدا شفا دیتا ہے، یسوع مسیح شفا دیتے تھے. خدا جو ہے محبت کرتا ہے، یسوع مسیح محبت کرتے تھے. اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا، خدا یسوع مسیح نے کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. بائبل مقدس کا خدا وہ فرق باتیں نہیں کرتا. جب اس نے کہا کہ پاک ہے، پاک لوگ ہی راست بازی ہوں گے. یسوع مسیح کی قربانی کی وجہ سے عام گناہگار راست باز ہو جاتا ہے. جب اس پر ایمان لاتا ہے تو پھر ہیون میں صرف راست باز ہی جائیں گے. اور یہ جو آیت میں نے آپ کے پاس سامنے پڑھی جو پہلا پطرس اس کا 2 باب 9 آیت میں، اور جہاں پہ لکھا ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کہنوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم. مقدس کا کیا مطلب ہے؟ مقدس، پاک کی ہوئی قوم ہے، اور ایک ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. آپ نے بات کی کہ کیسے ہم اس کی خوبیاں، اور آگے جو لکھا ہے بڑی خوبصورت بات ہے، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلا لیا. تو یہ باتیں تاریکی کی باتیں ہیں. یہ باتیں ہمیں وہ جہالت کی، تاریکی کی باتیں جو ہیں اس سے نکلنا ہے تاکہ ہم اس روشنی میں داخل ہوں. اور یسوع مسیح روشنی ہے. اس نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. اس نے کیا کہا کہ کوئی، جیسے آپ نے بتایا، بغیر آپ کے پاس داخل نہیں ہو سکتا. اور یسوع مسیح ہی نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وہ راستہ دکھا دیا جس کے وسیلہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اینڈ اٹ از اونلی، جیسے انگلش میں کہا، تھرو ہز گریس، اس کے فضل کے وسیلہ سے. اور فضل کیا ہے؟ undeserved favor. وہ چیز جس کے ہم لائق نہیں،
لیکن خدا ہمیں اپنی رحمت کے وسیلہ سے دے رہا ہے. آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے جو ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح ہمیں دیتا ہے؟ خدا میں یسوع مسیح کا یہ بڑا ہی سادہ سی ڈاکٹر صاحب میں اس سے جس طرح سمجھتا ہوں، جب ہم خدا میں یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اب مقدس پولس کہتا ہے، وہ کہتا ہے وہ نیکی اچھا کام جو میں کرنا چاہتا ہوں مجھ سے ہوتا نہیں، اور جو میں کرنا ہی نہیں چاہتا برا کام جو کرنا ہی نہیں چاہتا وہ مجھ سے آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ گناہ مجھ میں بسا ہوا ہے. اب خداوند یسوع مسیح گناہ کے کفارے کے لیے آئے. جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ہماری نیچر کو بدل دیتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے. ہماری سوچ، ابھی آپ مقدس پولس کی جب بات کر رہے تھے، جب وہ ساؤل تھا وہ اذیتیں دیتا تھا، جب وہ پولس بن گیا اس کی نیچر بدل گئی، محبت آ گئی، خوشخبری آ گئی، پھر وہ جو پرسیکیوشن ہوتی تھی اس کا وہ ذکر کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نئی نیچر دے دیتے ہیں، وہ پاک نیچر دے دیتے ہیں، ہم راست باز ہو جاتے ہیں، اور پاک روح ہمیں جو ہے وہ خدا کے کرائٹیریا، اس کی پاکیزگی میں چلنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم آٹومیٹک ہم سے اچھے کام اور جو پاکیزگی کا کام ہوتے ہیں اور ہم راست باز بن جاتے ہیں. اور پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہماری بدلی ہوئی نیچر ہے جس میں گناہ کا زور ختم ہو جاتا ہے اور ہم خدا کی پاکیزگی کے معیار پہ آ جاتے ہیں. اور پھر ہم اس زمین پر بھی جب ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے. پھر ہمارا جسم، جیسے پولس کہتا ہے کہ میں تو کراتا ہوں کہ یہ جسم میں سے، خیمے میں سے میں نکلوں اور خدا کے پاس جا رہا ہوں. اور خدا یسوع مسیح نے خدا کی حضوری میں جنت جو ہے، جو فردوس ہے، خوشی کی جگہ ہے، وہاں پہ صرف بے گناہ اور پاک لوگ ہی جائیں گے جو یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے پاک ہوئے. آمین آمین. اور یہ واضح طور پہ انجیل مقدس جس کے تعلق سے ہمارے مسلمان بھائی بھی مانتے ہیں، اور یہ اس بات کو خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ 4 کتابیں الہامی کتابیں ہیں، جو توریت اور زبور اور صحائف انبیاء اور اناجیل جو ہیں، اور یہ وہ 4 کتابیں ہیں جو بڑے واضح طور پہ خدا کی پلان کو بتاتی ہیں، خدا کے منصوبے کو انسان کے بتاتی ہیں. اور انہی 4 کتابوں میں اور خاص طور پہ انجیل میں جب یسوع مسیح کا آنا بیان کیا گیا ہے اور ان کا کفارہ دے دینا جو ہے، ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پہ چڑھ جانا اور ہمارے گناہوں جو دھو دینا ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیں کوالیفائی کرتا ہے کہ ہم اس جنت میں، فردوس میں، خدا کی حضوری میں داخل ہو سکیں. ہمارے اعمال ہمیں نہیں کوالیفائی کریں گے، ہماری نیک کام، کیونکہ ہم نیک کام کرتے ہوئے بھی ایک جو یہ اچھائیاں جیسے بات ہو رہی تھی کہ جو پلڑا بھاری ہوا، ہمارے اندر ایک جو ہے ایسا دل ہو سکتا ہے جو ناپاک دل ہو. ہم کام کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلاتے چلے جا رہے ہیں، اب خیرات بانٹتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اندر شاید میں ایک زناکار شخص ہوں، اندر سے شاید میں قاتل ہوں، یا شاید میں وہ ایسی باتیں کرتا ہوں جو کلام کے خلاف ہیں. تو یہ اعمال جو ہیں یہ کبھی بھی ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک نہیں لے کے جائیں گے. ہمارے ایمان کا سفر ہمیں یہی بتاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں اس میں ایڈ کرتا ہوں، خدا نے یہ جو نیکی ہے، اچھے کام، اگر آپ کو یاد ہو خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل 5 باب 6 باب آپ پڑھ کے دیکھیں، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. اب یہ جو نیکیاں ہیں، خدا نے زمین پر امن کو، محبت کو، صلح کو قائم رکھنے کے لیے بنائی ہے کہ میں آپ کے لیے بھلائی کروں، آپ میرے لیے. ہم ایک انسان خدا کے ساتھ کیا نیکی کر سکتا ہے؟ انسان کے ساتھ نیکی خدا نے یہ ہے کہ یہ محبت اور پیار سے اپنی حکم جو ہے کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ آپس میں نیکیاں کریں، لیکن یہ نیکیاں زمین پہ رہ جائیں گی. آسمان کے لیے پاکیزگی، راست بازی ہی ہمیں لے جا سکتی ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بغیر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. اور یقیناً ہمارا یسوع پہ ایمان لانا، اور ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان یہ لانا ہے کہ وہی خدا کا بیٹا، خدا کا اکلوتا زمین پہ انسانی شکل میں آ گیا اور اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنا آپ قربان کر دیا. اس کا معجزہ دکھانا صرف اس بات کو پروو کرنا تھا کہ وہ خدا کی طرف سے.
اس کا معجزے دکھا کے وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ معجزے دکھا رہا ہے تو وہ بس صرف معجزے دکھانے آیا تھا. اس کے معجزے دکھانے کا مقصد ہی وانٹیڈ ٹو ٹیل دا ورلڈ، دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میں وہی قدرت رکھتا ہوں جو خدا کے پاس ہے، میں وہی اختیار رکھتا ہوں جو خدا کے پاس ہے. مردوں کو زندہ کر دینا وہی اختیار ہے جو مردوں کو جو انسان کو جنم دینا خدا کا کام ہے. مردوں کو زندہ کر دینا یسوع نے کر کے دکھا دیا، اور وہ آج بھی ہر طرح کی سچویشن میں زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ آج بھی اس کا کلام کہتا ہے کہ جو بھی میرے پاس آ جائے گا، یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، میں انہیں ہرگز نکال نہ دوں گا. ہی ول ویلکم ایوری باڈی، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے ہے، کسی بھی نسل سے ہے، کسی بھی قوم سے ہے. خدا کا کلام اس کے لیے آج اسے انوائٹ کر رہا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اے بوجھ سے تھکے ماندے سب لوگ میرے پاس آؤ، سب لوگ، ایوری باڈی میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. اور اگر آج میں اپنے ویور سے ضرور کہوں گا، اگر آج آپ متلاشی ہیں، اگر آپ آج سچائی کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آج آپ واقعہ ہی جاننا چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا کون ہے ہمارا خدا، یہوہ خدا ہے، یسوع مسیحا کون ہے، تو کلام کی سچائیوں کو جاننا شروع کریں، کلام مقدس کو پڑھنا شروع کریں، اور خداوند آپ کو ضرور اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے گا. اور پاسٹر جانسن پال، میں آپ سے خاص طور پہ چاہوں گا کہ آپ اس سبجیکٹ کے تعلق سے کیا آج بیان کرنا چاہیں گے؟ ہم آخری لمحات میں ہیں، کچھ خاص پیغام جو آپ دینا چاہیں اس سبجیکٹ کے تعلق سے اپنے ویورز کو، آپ کیا بیان کریں گے؟ میں یہی ڈاکٹر صاحب کہنا چاہتا ہوں آج کی ساری گفتگو سے کہ جتنی ہم نے باتیں کی ہیں، خدا پاک ہے، اور خدا جانتا تھا کہ انسان اپنی کوشش سے پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ وہ پاک بنے اور میرے پاس آئے. خدا میں یسوع مسیح آئے، گناہوں کا کفارہ انہوں نے دیا، پوری دنیا کے گناہوں کو انہوں نے اٹھا لیا، اور ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں. ہیون جو ہے، جو جنت ہے، وہ خدا کے رہنے کی جگہ ہے، وہ پاکیزگی ہے، وہاں پہ لوگ فرشتوں جیسے ہوں گے، جسمانی کوئی بات نہیں ہوگی. اور یہ صرف ہو سکتا ہے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، راست باز بننے سے، پاک بننے سے. تب ہم بہشت، فردوس، جس کا بائبل میں ذکر ہے، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا تھا بس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو آل. اور ناظرین، آج ہم نے بات کی ہے اس جنت کے تعلق سے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے، اور آج ہم نے بات کی ہے کہ اس جنت میں کون جائے گا، اور کیا جنت واقع حقیقی ہے، اور کیا معیار ہوگا اس جنت میں رہنے والوں کا. یقیناً دنیا کے مذاہب ایک اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، لیکن ہم مسیحی ہوتے ہوئے، خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانتے ہوئے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خداوند ہمارا خدا موجود ہے، جہاں پہ اس کی حضوری ہے، جہاں پہ اس کی پاکیزگی ہے، جہاں پہ کلام کہتا ہے کہ وہاں پہ نور ہی نور ہے، وہاں پہ کوئی بدی کے کام نہیں ہوں گے. کلام بڑے واضح طور پہ سکھاتا ہے کہ وہاں پہ خدا کیونکہ پاک ہے تو پاک لوگ ہی وہاں پہ جائیں گے، اور پاک لوگ وہاں پہ جا کے ناپاکی کے کام نہیں کریں گے، بلکہ وہ پاکیزگی کے کام ہی کریں گے. اور خدا ان سے توقع بھی یہی کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی پاکیزہ ہوں اور آسمان پہ جانے کے لیے پاکیزہ ہوں. یہ دنیا میں تو ہمیں وقتی اس تیاری کے لیے دیا گیا ہے کہ ہم تیار ہوں تاکہ ہم اس پاکیزگی میں، خدا کی حضوری میں رہنے والے ہوں، جہاں پہ خداوند ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے بعد اس پاکیزگی میں رکھے گا. ایک چھوٹی سی کہانی بڑی مجھے اچھی لگی کہ ایک بچہ جو تھا وہ ایک پتنگ اڑا رہا تھا، اور پتنگ اڑتی گئی، ہوا میں چلتی چلی گئی، اور وہ اس کی ڈور کو ڈھیل دیتا گیا. وہ چلتی 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 یہاں تک کہ وہ اس کو نظر نہیں آ رہی تھی، اور ایک اس کا دوست آ گیا
اور وہ کہنے لگا کہ کہاں ہے تیری پتنگ؟ اس نے کہا کہ وہ آگے، وہ کہتا آگے تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ڈور مجھے بتا رہی ہے کہ پتنگ ابھی بھی ہوا میں اوپر اڑ رہی ہے، گو کہ وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن میرے ایمان ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہے۔ ہمارا بھی ایمان ہے کہ یہ کلام ہمیں سچی باتیں بتاتا ہے اور یہ سچائی کی راہ پہ لے کے جاتا ہے، اور سچائی اس کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں آزاد کرے گی۔ آپ بھی آزاد ہونا چاہیں تو اس کے کلام کو پڑھیں، یسوع مسیح کے پاس آ جائیں اور کلام آپ کو آزاد کرے گا اور اس ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے۔